Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of mineral nutrition. पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन के बारे में देखा कि उसका क्या रोल है और उसकी जो डेफिशिएंसी अगर हो जाए सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब उसके बाद हम सल्फ़र की बात करते हैं। तो पहले उसकी सोर्स के पौधा सल्फ़र कहाँ से लेता है, तो वह भी साइल से, और ज़्यादातर जो इसकी फार्म है वो एक ही है एंड दैट इज़ सल्फ़ेट। तो सल्फ़ेट जो है SO4, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, यहाँ पे गलती से 1 लिखी गई, -2 इसकी वैलेंसी है। तो साइल से प्लांट इसको हासिल करता है, और साइल में सल्फ़र पौधे को कैसे अवेलेबल होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो उससे सल्फ़ेट आयन जो है वो साइल में जनरेट होता है, जिसको फिर प्लांट्स एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो ये तो इसकी सोर्स हो गई। फिर इसकी अकरेंस पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर आपको ये कहाँ पे मिलेगी, तो इसकी कोई ख़ास जगह नहीं है। ये आपको ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी मिलेगी और इनऑर्गेनिक फार्म में भी मिलेगी। दोनों सूरत हाल में ये सल्फ़र अवेलेबल है प्लांट के अंदर। जहाँ तक इसकी ऑर्गेनिक फार्म है, तो आपको पता है कि अमीनो एसिड बाज जो है दे कंटेन सल्फ़र। फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं, इसके अलावा मस्टर्ड जो है उसके ऑयल, और इनऑर्गेनिक फार्म में ज़्यादातर ये आपको सल्फ़ेट फार्म में मिलेगी। अब सल्फ़र क्या रोल प्ले करती है प्लांट्स की लाइफ के अंदर या उनकी बॉडीज़ के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर। तो एक तो अमीनो एसिड की बात यहाँ पे होगी, और आपको पता है कि ये जो 2 अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन और मिथाइनिन, इन दोनों में सल्फ़र पाई जाती है। तो इनके सिंथेसिस के लिए सल्फ़र का होना ज़रूरी है। तो ये तो एक इसका रोल हो गया, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। कुछ विटामिन्स हैं जिसमें बायोटिन, थायमीन और एक और भी है कोएंजाइम A, तो इनमें सल्फ़र पाया जाता है, तो इनके सिंथेसिस के लिए भी सल्फ़र की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये इन प्लांट्स का, ये अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पढ़ा है, गार्लिक और ऑनियन जो हैं, आप देखते हैं इनकी बड़ी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इनकी, और इनका जो जायका है वो एक मखसूस किस्म का, बड़ा तेज़ ख़ास किस्म का, तो वो, और इसके अलावा मस्टर्ड का भी, या मस्टर्ड के ऑयल का। तो ये सारी चीज़ें किससे पैदा होती हैं? सल्फ़र से। कि ये ऑनियन की जो तेज़ स्मेल होती है और उसका जायका इस तरह, ये लहसुन जो है, गार्लिक और मस्टर्ड ऑयल, तो ये सारे तो इससे बनते हैं। ग्रोथ को ये प्रमोट करती है, इंक्रीजेस ग्रोथ और सेल डिवीज़न को, और साथ साथ क्या है, जो फ्रूटिंग का प्रोसेस है पौधे के अंदर, फ्रूट्स और उसकी राइपनिंग, तो इसमें सल्फ़र जो है वो अपना पार्ट प्ले करती है। अब वो तो थे इसके रोल्स। अब उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के, सल्फ़र अगर ना हो तो क्या। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फ़र है, आगे हम फास्फोरस को भी देखेंगे कि इनके सिम्टम्स किसी हद तक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से मिलते जुलते हैं। तो इसमें ये क्लोरोफिल की जो सिंथेसिस है उसमें रुकावट पैदा होती है, हिंड्रेंस इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, और उससे फिर क्या होता है, क्लोरोसिस होती है। तो क्लोरोसिस जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, और वो सल्फ़र की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अब इससे पता यूँ चलता है कि ये सल्फ़र की डेफिशिएंसी है या नाइट्रोजन की। तो जो एक क्लू है इस सिलसिले में वो ये है, क्योंकि जो सल्फ़र है, अगर आपको याद, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि सल्फ़र जो है वो इमोबाइल है, यानी इसकी मोबिलिटी कम है। तो जब अवेलेबल नहीं होगी तो इसके सिम्टम्स आपको यंग लीव्स में मिलेंगे। मैच्योर लीव्स में भी आते हैं, लेकिन यंग लीव्स में भी आपको मिलेंगे, यानी सिर्फ मैच्योर लीव्स तक नहीं महदूद, बल्कि यंग लीव्स जो है वो भी इसके साथ शामिल है।
کیونکہ یہ موبائل نہیں ہے نائٹروجن کی طرح کہ میچور سے ینگ میں آ جائے تو ینگ میں نہ آئے سمٹمز اور میچور میں آ جائیں پہلے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سیل ڈویژن، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ سیل ڈویژن کو کنٹرول کرتی ہے، سیل ڈویژن میں اس کا رول ہے. تو جب سلفر کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو پھر سیل ڈویژن جو ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے، یعنی سلو پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گروتھ ہے پلانٹ کی وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. اور یہ بھی نائٹروجن کی طرح یہ ریڈش پگمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے سٹیم اور لیوز کے اندر، اس کی ڈیفیشنسی سمٹمز کی وجہ سے. چونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ فروٹنگ میں اس کا رول ہے سلفر کا، تو فروٹ فارمیشن یعنی فروٹ فارمیشن کا جو پروسیس ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اور اگر فروٹ ہیں تو پھر ان کی رائپننگ میں، ان کے پکنے میں ڈیلے ہو جاتی ہے، یعنی فروٹ دیر سے پکتا ہے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ فروٹ فارمیشن کم ہو جاتی ہے، اور جو فروٹ بنتے ہیں تو ان کی رائپننگ جو ہے وہ اٹ از ڈیلیڈ فار سم ٹائم. تو یہ سلفر کی ڈیفیشنسی یا اس کی کمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد فاسفورس ہے کہ فاسفورس کیسے، تو یہ دو فارمز ہیں اس کی، ہائیڈروجن 2 فاسفیٹ اور ہائیڈروجن فاسفیٹ. یہ اس کی نارمل فارمز ہیں جو کہ سائل میں اویلیبل ہوتی ہیں پلانٹس کی ابزارپشن کے لیے. اب جہاں تک اس کے پودے کے اندر پایا جانا ہے، یہاں پہ ہم نے ایک اور اس میں اضافہ کیا ہے. ابھی تک تو ہم اس طریقے سے اس کو دیکھتے آئے تھے کہ اس کی جو یہ ہے سورس ہے اور رول ہے اور ڈیفیشنسی کے سمٹمز ہیں. تو یہاں پہ ہم اکرنس کی بات بھی کر رہے ہیں. اکرنس سے مراد یہ ہے کہ پودے کے اندر یہ آپ کو یعنی فاسفورس کس پارٹ میں، پودے کے پارٹ میں یا اس کے آرگن میں زیادہ اس کی اویلیبلٹی کے چانسز ہیں، تو وہ یہ ہے میرسٹیمیٹک ٹیشوز اور اس کے علاوہ یہ فروٹ اور سیڈز، کیونکہ یہ سٹوریج آرگنز ہیں. فروٹ میں بھی فوڈ سٹور ہوتا ہے اور سیڈ تو ہے بھی اس لیے کہ اس میں فوڈ سٹور کی جاتی ہے تاکہ بعد میں اسی سے نیا گرو کرے، یعنی نیا پلانٹ جو ہے وہ اس سے گرو کرتا ہے. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فاسفورس جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈ کا اہم جز ہے. نیوکلیوٹائڈ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، شوگر، نائٹروجنس بیس اور تیسرا فاسفیٹ ہے. تو ڈی این اے آر این اے دونوں کے بننے کے لیے فاسفیٹ چاہیے. پھر جو سیل میمبرینز ہیں ان میں فاسفولیپڈس پائے جاتے ہیں، اس میں فاسفیٹ، ہیکسوس فاسفیٹ جتنے بھی بنتے ہیں تو ان میں گلائکالسس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہیکسوس فاسفیٹ سے ہم آتے ہیں اکثر گلائکالسس کی طرف. تو فاسفیٹ نہیں ہوگا تو ہیکسوس فاسفیٹ نہیں بنے گا. کوئی انزائم جیسے کہ این اے ڈی ہے اور اے ٹی پی، جی ٹی پی، یہ تمام ٹرائی فاسفیٹس ہیں. تو ان سب کے سنتھسس کے لیے فاسفیٹ چاہیے، تو فاسفیٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے. اب رول کیا ہے اس کا، تو نیوکلیو پروٹینز ہو گئے، اور ان تمام کمپاؤنڈس کی سنتھسس جو ہے اے ٹی پی، این اے ڈی پی، اور یہ انوالو ہیں فوٹو سنتھسس میں، ریسپائریشن میں، فیٹی ایسڈ کی سنتھسس میں، پروٹینز میں وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام کمپاؤنڈس کی سنتھسس کے لیے ہمیں فاسفیٹ چاہیے، فاسفورس چاہیے نیوکلیو پروٹینز کے سنتھسس کے لیے. تو یہ تو اس کے رولز ہو گئے، نیوکلیو پروٹین کے سنتھسس اور ان تمام کمپاؤنڈس کی سنتھسس جو ان پروسیسز میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی کے سمٹمز. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی حد تک نائٹروجن کے ساتھ یہ ریزمبل کرتے ہیں، لیکن نائٹروجن میں یہ سمٹم ذرا زیادہ شارپ ہوتے ہیں، زیادہ واضح ہوتے ہیں، اور فاسفورس میں یہ نسبتاً لیس ڈیولپڈ ہیں، اتنے ڈیولپ نہیں ہیں جیسا کہ نائٹروجن میں ہوتے ہیں. تو چونکہ سیل ڈویژن کے لیے ضروری ہے فاسفیٹ، نئے جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں ڈی این اے کے لیے، سیل میمبرین کے لیے فاسفیٹ چاہیے، تو سیل ڈویژن صحیح نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے پودے میں سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیوز کے اندر آپ کو یہ کلریشن ملے گی، ڈارک گرین اس کے اندر کلر پیدا ہوتا ہے لیوز کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیوز میل فارم ہو جاتی ہیں، شیپ ان کی بگڑ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی فار ایگزامپل یہ اویٹ لیف ہے تو اب اس کی شیپ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ، یہ چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے، یا اس میں کوئی شیپ بگڑ جائے. تو یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اویٹ لیف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی میل فارم یا بگڑی ہوئی شیپس ہیں.
تو میل فارم شیپ اس کی خراب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نیکراسس ہوتی ہے. نیکراسس ہم کہتے ہیں ڈیتھ آف ٹیشو. جو سیلز ہوتی ہیں جب وہ مرنے لگ جائیں تو لیوز کے اندر یا جیسے یہاں پہ ہے پیٹیول میں بھی اور فروٹس میں بھی چھوٹے بڑے سپاٹس پیدا ہوتی ہیں وچ آر ڈیڈ ٹیشوز. نیکراٹک سپاٹس ہوتے ہیں. تو یہ ڈیتھ آف ٹیشو جو ہے وہ لیوز کے اندر پیٹیولز کے اندر پیدا ہوتے ہیں, فروٹس کے اندر بھی. اور لیوز میں خاص طور پہ یہ ہے کہ اس سے پھر پتے گرنے لگ جاتے ہیں جب ان میں نیکراسس ہوتی ہے, ڈیتھ آف ٹیشو ہوتی ہے. فاسفورس بھی سلفر کی طرح اس میں اینتھوسائنین پگمنٹ, وہ جو ریڈش پگمنٹ ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ڈیفیشنسی سمٹمز تھے اور رول فاسفورس کا. اب اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ پوٹاشیم ہے. تو پوٹاشیم جو ہے یہ آپ کو ملے گا سائل سلوشن میں. پوٹاشیم آپ کو سائل سلوشن میں ملے گا نان ایکسچینجیبل یا جس کو ہم کہتے ہیں فکسڈ فارم میں, اور سیل کے اندر جو ہے یہ آئنک فارم میں آپ کو ملے گا. نان ایکسچینجیبل یا فکسڈ سے ہماری کیا مراد ہے تو ابھی ہم آگے جب آئن ابزارپشن کی بات کریں گے, اس کو یہاں پہ ہم ایکسپلین نہیں کرتے, تو وہاں پہ اس کی بات آئے گی کہ اس سے ہماری کیا مراد ہے کہ فکسڈ فارم یا نان ایکسچینجیبل فارم کیا ہوتی ہے. یہ آپ کو ہر ایک سیل میں ملے گا. یہ اکرنس پودے کے اندر کس سیل میں کس حصے میں کون سے لیف ہے, روٹ ہے, اسٹیم ہے, باقی سیلز ہیں, تو یہ آپ کو ہر قسم کے سیل میں ملے گا سوائے جو کارک کے سیلز ہوتے ہیں جو کہ پیریڈر میں ہوتا ہے اس کے علاوہ. یہ آپ کو سائٹوپلازم میں بھی ملے گا اور ویکیول کے اندر سیل کے اندر. اور زیادہ تر جو اس کی ایبنڈنس ہے, کثرت ہے, وہ آپ کو ایپیکل میریسٹیم جو ہے وہ روٹ ہے, شوٹ ہے, لیکن یہ آپ کو نیوکلیس یا نیوکلیولس یا نیوکلیس ان سے یہ ایبسنٹ ہوتا ہے. تو ایپیکل میریسٹیم ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے تمام سیلز کے اندر کارک کے علاوہ وہ سیل کے اندر یہ آپ کو سائٹوپلازم اور ویکیول میں ملتا ہے. اور خاص طور پہ جو ایبنڈنس ہے اس کی وہ ایپیکل میریسٹیم ہے روٹ اور شوٹ کی, لیکن یہ آپ کو جو مین آرگنیلز ہیں سیل کے, نیوکلیولس یا نیوکلیس, اس کے اندر پوٹاشیم نہیں پایا جاتا. اب اس کا رول کیا ہے تو اس کے بھی بہت سارے رولز ہیں. ریسپائریشن میں بھی یہ کام آتا ہے, فوٹوسنتھسس میں بھی یہ کام آتا ہے, ڈیولپمنٹ آف کلوروفل, اور اس کے علاوہ یہ انآرگینک کیٹلسٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں یا اس کے رولز میں ہیں. تو اب اس کو ہم ڈیٹیل سے ذرا دیکھ رہے ہیں, ریزنیبل ڈیٹیل سے, اتنی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ واٹر بیلنس کو یہ مینٹین کرتا ہے, وہ جس کو ہم آزمو ریگولیشن کہتے ہیں. تو یہ واٹر بیلنس اور ہائیڈریشن اور جو پروٹوپلازم ہے, اس کے علاوہ یہ سائٹوپلازم کی پرمیبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں, اس سے باہر جا سکتی ہیں. تو واٹر بیلنس اور ہائیڈریشن یعنی پروٹوپلازم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے یا پروٹوپلازم میں کافی مقدار میں ضرورت کے مطابق پانی جو ہے وہ موجود رہتا ہے. تو یہ ایک اس کا رول ہو گیا. اس کے علاوہ انزائمیٹک ایکٹیویٹیز بہت سارے, جس میں ڈائسٹیس ہے, کیٹالیس ہے, ریڈکٹیس ہے, انورٹیس. تو یہ مختلف انزائمز کی جو کیٹالیٹک ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی کیٹالیسز ہے, اس میں پوٹاشیم کا بھی رول جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پھر یہ منرلز میں آ جاتا ہے, ان کی ابزارپشن میں, سائل کے اندر جو وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں مختلف منرلز. تو یہ کیلشیم کے جو ٹاکسک ایفیکٹ ہیں ان کو انٹیگونائز کرتا ہے, یعنی ان کو کم کرتا ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے منرلز کے اندر. اب پلانٹس جو ہے وہ اگر سوڈیم ان کو پراپر مقدار میں دیا جائے تو پلانٹ جو ہے وہ فلیشی بھی ہوتا ہے اور سکولنٹ بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یعنی پودا جو ہے وہ ایسے ڈرائی یا ایسے خشک آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ فلیشی اور سیکولنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ڈیو ٹو پریزنس آف پوٹاشیم, اور خاص طور پہ اگر اس کی مناسب مقدار پودے کو پرووائڈ کی جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ سنتھسس آف شوگرز, سٹارچز, فیٹس اور پروٹینز, ان تمام کی سنتھسس میں جو اس کا رول ہے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے. وہ اب یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہاؤ اٹ افیکٹس, لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس میں ہے, یعنی یہ ان کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ میرسٹیمیٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, انہانس ہو جاتی ہے پوٹاشیم کی وجہ سے. تو یہ اس کے رولز تھے. اب اس کے بعد ہم اس کی ڈیفیشنسی سمٹمز دیکھتے ہیں کہ
فالیج لیوز جو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے جو مارجنز ہیں وہ یلو پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک پتا ہے، تو یہ جو اس کا ایریا ہے یہ والا، تو یہ کیا ہے، اس میں یلوئنگ آ جاتی ہے، اور یہ اندر کو فولڈ ہوتا ہے، اٹ فولڈس ان ورڈس. تو ایسے جیسے کسی چیز کو آپ کاغذ کو فولڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، اور اس کی جو یہ ہے ٹپ ہے تو وہ عام طور پہ نیچے کو کرو کر جاتی ہے، نیچے کو مڑ جاتی ہے. مارجن اندر کو رول ہوتے ہیں، مارجن جو ہے وہ یلو پڑ جاتے ہیں اور اندر کو رول کرتے ہیں، اور ٹپ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ مڑ جاتی ہے یا کرو ہو جاتی ہے. کلوروسس بعد میں جو ہے وہ نیکراسس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے تو پتے اس کے مارجن وہ زرد پڑ جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان میں ٹیشو جو ہے ان کی ڈیتھ واقعہ ہونے لگ جاتی ہے یا سیلز مرنے لگ جاتے ہیں. خاص طور پہ وہی ٹپس اور مارجنز اور جو وینز ہوتی ہیں. بٹوین دا وین سے ہماری یہ مراد ہے کہ یہ مین مڈ رب ہے اور یہ جا رہی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وین ہے، یہ وین ہے، تو ان کی یہ جو بیچ والا علاقہ ہے یہ بٹوین درمیان میں، تو وینز کے جو بیچ والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے، نیکراسس، کلوروسس کی وجہ سے نیکراسس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور پلانٹ میں جو ہے وہ ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے. جو پیتھولوجیکل ڈیزیزز ہیں، یعنی جو مختلف پیتھوجنز ہیں جیسے فنجائی ہو گئے یا دوسرے، تو پلانٹس ان کے مقابلے میں اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، یعنی بیماری اس کو پھر آسانی سے لگتی ہے پودے کو. اور گروتھ جو پودے کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ پودا کیا ہو جاتا ہے، سٹنٹڈ ہو جاتا ہے. گروتھ کا کم ہونا ذرا دوسرے معنوں میں آتا ہے. سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو انٹر نوڈز ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. اگر ایک پودے میں فار ایگزامپل یہ سٹیم ہے اور یہ اس میں نارمل انٹر نوڈز ہیں، تو پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یہ انٹر نوڈز جو ہے وہ کیا ہے، دے بیکم ایکسٹریملی شارٹ. تو انٹر نوڈز جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے. لیف ولٹ کر جاتے ہیں، یعنی مرجھا جاتے ہیں، اور ایبسیشن پتوں کا گرنا، تو یہ پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے کہ پتوں کا مرجھانا اور ایبسیشن ان کا گرنا یہ پوٹاشیم کی وجہ سے ہوتا ہے. مزید جو اس کے سمٹمز ہیں کہ پوٹاشیم جو ہے چونکہ موبلائز ہے، یعنی اس کی موبلٹی جو ہے وہ ینگر لیوز تک ہوتی ہے اولڈر لیوز سے، تو اس لیے اس کی ڈیفیشنسی کے سمٹمز آپ کو پہلے میچیور لیوز میں ملیں گے، جو کہ پودے کے نچلی سائڈ پہ جو بڑے پتے پائے جاتے ہیں اولڈر لیوز، یعنی اپر پارٹ میں آپ کو زیادہ اس کی پوٹاشیم کی کمی کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو لوور یا جو بیس کی طرف جو لیوز ہیں پودے کے نیچے، تو ان میں یہ سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. یہ بیس آف دا لیف والا، بیس آف دا پلانٹ والے جو لیوز ہیں، لوور لیوز، کیونکہ پوٹاشیم کی موبلٹی کی وجہ سے. پھر یہ ہے کہ لیوز جو ہیں وہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کرل، فولڈ ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. تو ایک تو کرل ہو جاتے ہیں، دوسرا کرنکل. کرنکل ہم کہتے ہیں کریز کو، سلوٹیں، یعنی لیف کے اندر جو ہے وہ کریزز یا سلوٹیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کو ہم کرنکل کہتے ہیں. تو یہ لیوز کے اندر کرنکل اور کرلز وغیرہ جو ہے یہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پودے کے سٹیم ہیں وہ پوٹاشیم کی ڈیفیشنس کی وجہ سے پتلے پتلے اور بہت کمزور ہو جاتے ہیں. سو دے بیکم سلنڈر اینڈ ویک. تو یہ ایک سٹیم کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ سٹیم جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ اس ویڈیو میں ہم نے سلفر، فاسفورس اور پوٹاشیم، ان کے رولز، اکرنس، ڈیفیشنسی سمٹمز، اور پودے کو کہاں سے اویلیبل ہوتی ہیں وہ دیکھ لیے. باقی منرلز کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.